नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और मेरे चैनल में आप सभी प्यारे दोस्तों का दिल से स्वागत है। मेरी आज की कहानी है ज़िंदगी जीने का नाम है। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली कहानी की सूचना सबसे पहले आपको मिलती रहे। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। रीमा, मुझे लगने लगा है कि तुम्हारा दिमाग के डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ेगा। बिना किसी कारण के ही परेशान हो रही हो और मुझे भी परेशान कर रखा है। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? इतने बड़े घर में भी तुम्हें घुटन होती है। 1 महीना हो चुका है हमें इस घर में शिफ्ट हुए, लेकिन तुमने तो बस एक ही रट लगाई हुई है, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, मुझे घुटन होती है। जब भी ऑफिस से लौटता हूँ तुम्हारा मायूस चेहरा ही देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी घर में तुम्हें ये शिकायत हो रही है, अपने पुराने घर में भी तो आए दिन इसी तरह की बहकी बातें करती रहती थी। मुझे लगता है कि एक दिन तुम मुझे भी पागल कर दोगी। प्रकाश जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था, ज़ोर ज़ोर से बोलते ही जा रहे थे। तो वहीं उनकी पत्नी रीमा जी भीगी आगे आंखें लिए सब कुछ चुपचाप सुनती जा रही थीं। वो कुछ कहती इससे पहले प्रकाश जी फिर से चिल्लाए, मुझे तो सोच कर हैरानी हो रही है, आखिर क्या कमी है तुम्हारे पास? इतना बड़ा घर है, गहने हैं, महंगी साड़ियाँ हैं, तुम्हारा बेटा भी सेट हो चुका है और अब तो उसकी शादी करके सभी जिम्मेदारियों से भी हम लोग मुक्त हो चुके हैं। इससे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से तुम क्या चाहती हो? और वैसे भी रीमा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे साथ माथा-पैची कर ही क्यों रहा हूँ। इतना समय ही कहाँ है मेरे पास तुम्हारी इन फिजूल की बातों में समय गंवाऊँ। प्रकाश जी की ये बातें सुनकर रीमा जी के चेहरे पर एकाएक कड़वाहट के भाव आ गए और आखिरकार बोल ही उठी, हाँ, अपनी पत्नी को देने के लिए आपके पास समय होता ही कहाँ है? सारा दिन तो आप अपने ऑफिस में बिता देते हो और रात को जब घर लौटते हो तो भी अपना मोबाइल लेकर बैठ जाते हो। रोज़ ऐसा ही तो होता है। अब तो मेरी हालत ऐसी होती जा रही है कि अपना घर भी काटने लगा है, जैसे ज़िंदगी थम सी गई है, दम घुटने लगा है मेरा, ऐसा लगता है जैसे सांस ही नहीं आ रही। तो प्रकाश जी बोले, अरे रीमा, मुझे अपने लिए भी थोड़ा समय चाहिए या नहीं? तुम्हें बोरियत महसूस होती है तो तुम भी मोबाइल चला सकती हो, टीवी देख लो, अपना दिल तो तुम्हें खुद ही लगाना पड़ेगा। इस उम्र में अब मैं तो तुम्हें दिल लगाना सिखाने से रहा। इतना कहकर प्रकाश जी करवट बदल कर सो गए। अगली सुबह हुई तो नहा धो कर तैयार होकर प्रकाश जी नौकरी पर चले गए, लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी पति के जाने के बाद रीमा जी को फिर से अपना घर काटने को दौड़ने लगा। फिर उन्हें अपने पति की बात याद आई कि अपना दिल तो खुद ही लगाना होगा। रीमा जी संगीत की शौकीन थी, इसलिए थोड़ी देर दिल बहलाने के लिए उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और उस पर अपना मनपसंद गाना चला लिया। बालकनी में वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हुए गाना सुनने लगी और साथ ही साथ खुद भी गुनगुनाने लगी। थोड़ी देर में गाना बंद हो गया, परंतु रीमा जी इतनी मस्त हो गई थी कि अब गाना बंद होने के बाद भी वे गाती ही जा रही थी। तभी अचानक उन्हें ख्याल आया और वे थोड़ा सहम कर चुप हो गईं। गाते रहिए ना, बहुत अच्छा गाती हैं आप। उनके कानों में आवाज़ पड़ी तो वे इधर उधर अपनी नज़र दौड़ाने लगी। जब कोई दिखाई नहीं दिया तो वापस अंदर जाने लगी। तभी फिर से आवाज़ आई, अरे भाभी जी, इधर देखिए ऊपर। रीमा जी ने
دیکھا کہ پڑوس والی چھت پر ایک مہیلا کھڑی تھی۔ نمستے بھابھی جی، کیسی ہیں آپ؟ اس مہیلا نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو ریما جی بھی بدلے میں ہلکا سا مسکرا دیں، لیکن اس مہیلا کا سبھاؤ الگ ہی تھا۔ شاید وہ جان پہچان بڑھانا چاہتی تھی، اس لیے بڑی اتسکتا سے پوچھنے لگی، آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ بھائی صاحب کیا کام کرتے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ ریما جی نے مسکراتے ہوئے سب بتایا تو پڑوسن بولی، میرا نام سونی ہے۔ آپ سے پہلے جو لوگ اس گھر میں رہتے تھے ان سے ہماری اچھی بول چال تھی۔ میں تو کب سے سوچ رہی تھی کہ آپ باہر دکھیں تو آپ سے بات چیت ہو، لیکن آپ تو باہر نکلتی ہی نہیں۔ سارا دن چار دیواری میں بیٹھے بیٹھے آپ بور نہیں ہو جاتی ہیں؟ کبھی کبھی بدلاؤ کے لیے باہر بھی نکلنا چاہیے، اس مہیلا نے کہا تو ریما بھی من ہی من سوچنے لگی، سو تو ہے۔ تبھی وہ مہیلا بولی، تو بھابھی جی کسی دن تھوڑا سا سمے نکال کر ہمارے گھر آ جائیے، ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی جان پہچان ہو جائے گی اور آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ جی ضرور۔ ایسا کہتے ہوئے ریما جی نے اس کی بات کو کاٹنا چاہا تو وہ مہیلا کچھ اتساہت ہوتے ہوئے بولی، اچھا یہ بتائیے آج شام کو آپ کیا کر رہی ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں، ریما جی نے کہا تو پڑوسن مسکراتے ہوئے بولی، آس پاس کی سبھی ہم عمر کی مہیلاؤں نے کٹی پارٹی جوائن کی ہوئی ہے، آج شام کو میرے ہی گھر پر ہماری کٹی پارٹی میں آ جائیے، اسی بہانے سوسائٹی کی سبھی مہیلاؤں سے بھی آپ کی جان پہچان ہو جائے گی۔ کٹی پارٹی کا نام سنتے ہی ریما جی کچھ اسہج ہو گئیں، سوچنے لگیں، کٹی پارٹی تو میرے پتی کو پسند ہی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ تمہیں اس عمر میں ایسی فالتو کی کٹی پارٹی میں جانا شوبھا نہیں دیتا، کچھ نہیں رکھا ان پارٹیوں میں، گھر پر ہی رہا کرو۔ اب پتی دیو کی مرضی کے بنا میں کسی پارٹی میں کیسے جا سکتی ہوں؟ کشمکش میں پڑ گئیں ریما جی۔ تبھی پڑوسن بولی، ارے بھابھی جی آپ پریشان کیوں ہو گئیں؟ زیادہ مت سوچیے، ہمارے ساتھ پارٹی جوائن کرکے اپنے آپ کو بہت اچھا لگے گا، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ اس پڑوسن کو منع کرنا بھی ریما جی کو اچھا نہیں لگا، اس لیے ایک مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے ہاں بول دیا۔ من ہی من ان کا بھی جانے کا بہت دل تھا، لیکن پتی دیو کہیں ناراض نہ ہو جائیں، اس کارن وہ سوچ وچار میں پڑ گئیں۔ تیار ہونے کے لیے انہوں نے خوبصورت سی ساڑی بھی نکال لی، لیکن پھر پتی کے غصے کا خیال آتے ہی جانے کا پروگرام کینسل کر دیا۔ کئی دن بیت گئے۔ ایک دن شام کو دروازے کی گھنٹی بجی تو ریما جی دروازہ کھولنے گئیں تو دیکھا وہی پڑوسن دروازے پر کھڑی تھی۔ ارے آپ چہرے پر اداسی اور حیرانی کے بھاؤ لیے ایک پھیکی سی مسکان کے ساتھ ریما جی بولی، ارے بھابھی میں تو آپ سے ملنے آئی ہوں، لیکن مجھے آپ سے ایک شکایت ہے، آپ اس دن پارٹی پر کیوں نہیں آئیں؟ بڑے اپنے پن سے پڑوسن نے پوچھا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، سارا دن گھر میں قید ہو کر کوئی کیسے رہ سکتا ہے؟ ارے ایک جگہ ٹھہرا ہوا تو پانی بھی بدبو کرنے لگتا ہے۔ جیون کے لیے گتی شیلتا اور پریورتن بہت ضروری ہے، آپ باہر کیوں نہیں نکلتی؟ کیا بات ہے؟ پڑوسن کا پیار بھرا ویوہار دیکھ کر ریما جی کی آنکھیں بھر آئیں۔ ٹھہرا ہوا پانی بدبو پیدا کرنے لگتا ہے، بات تو ٹھیک ہے، وہ بھی تو ٹھہر چکی تھیں، تو کیا فرق ہوا ان میں اور ٹھہرے ہوئے پانی میں؟ ارے کیا آپ رو رہی ہیں؟ پڑوسن نے پوچھا تو ریما جی سامنے ہونے کا دکھاوا کرتے ہوئے بولی، نہیں کچھ پرانی باتیں یاد آ گئی تھیں، چلو کوئی بات نہیں، کبھی کبھار رو کر بھی
من کا غبار ہلکا ہو جاتا ہے۔ اچھا اب اندر آ کر بیٹھنے کو نہیں کہو گی؟ یہ کہہ کر سونی نے کہا اور بڑے حق سے ریما جی کے ساتھ اندر چلی آئی۔ آپ کے لیے شاید یہ گھر نیا ہوگا لیکن میرے لیے نہیں۔ پہلے اس گھر میں جو رہتی تھیں وہ میری بہت اچھی سہیلی بن چکی تھیں۔ آپ بھی مجھے بہت اچھی لگیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، گھر میں اتنی گھٹن سی کیوں ہے؟ دروازے کھڑکیاں کیوں نہیں کھولتے آپ لوگ؟ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سونی بولی تو ریما نے اداسی بھرے سور میں کہا، کیا ہے نا، میرے پتی کو دروازے اور کھڑکیاں کھولنا اچھا نہیں لگتا۔ سونی یہ سن کر حیران ہو گئی اور پھر بولی، کیا ان کو کسی کے ساتھ تمہارا ہنسنا بولنا بھی پسند نہیں؟ جو تم اس دن کٹی پارٹی پر نہیں آئیں تو ریما جی نے کہا، دراصل میری کٹی ڈالنا یا پارٹیوں میں جانا انہیں پسند نہیں ہے، اسی وجہ سے میں اس دن آپ کے گھر پر نہیں آئی۔ کہتے کہتے ریما روائی سی ہو گئی۔ سونی نے کہا، اچھا چلو کوئی بات نہیں، اور پھر سوچ کر بولی، اچھا بھابھی جی ایک بات تو بتائیے، آپ کے بچے کہاں ہیں؟ کسی ہاسٹل میں پڑھتے ہیں یا باہر نوکری کرتے ہیں؟ ریما جی بولی، میرا ایک ہی بیٹا ہے جس کی ابھی کچھ ہی مہینوں پہلے شادی ہوئی ہے۔ اچھا تو آپ ساس بھی بن چکی ہو، پھر اداسی کس بات کی؟ اگر بہو سے نہیں بنتی تو دو چار جلی کٹی باتیں سنا کے اپنی بھڑاس نکال لو، اور اگر بنتی ہے تو پیار بھری باتیں کر کے اپنا من ہلکا کر لو۔ پھر ریما جی بولی، میں تو یہاں اکیلی رہتی ہوں، بیٹا تو بنگلورو میں رہتا ہے، اور جب اتنی دور رہتے ہیں تو لڑائی کرنے کا یا پیار جتانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا بہو آپ کی پسند کی تھی یا بھائی صاحب کی پسند کی تھی؟ ریما بولی، ارے نہیں، ان دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا تھا۔ آج کل بچوں کے رشتے ڈھونڈنے میں بڑی مشقت ہوتی ہے، پریوار اچھا نہیں ملتا تو کہیں لڑکی پسند نہیں آتی۔ اچھا بھابھی جی، آج میں نے کھانے میں پنیر کی سبزی بنائی تھی تو سوچا تھوڑی سی آپ کے لیے بھی لے آئی۔ ویسے آپ نے آج کھانے میں کیا بنایا تھا؟ ریما جی بولی، کچھ بھی تو نہیں، کچھ بنانے کا من ہی نہیں کیا۔ کیا مطلب، آپ نے صبح سے کچھ کھایا ہی نہیں؟ سونی نے حیرانی سے پوچھا، اور پھر بولی، چلو پہلے آپ کی رسوئی میں چل کر روٹی پکاتے ہیں، آٹا تو گوندھا ہی ہوگا نا، میں چپاتی بناتی ہوں، کھا کر بتانا کہ میرے ہاتھ کا کھانا آپ کو کیسا لگا۔ سونی کا اتنا اپنا پن دیکھ کر ریما حیران رہ گئی۔ ادھر سونی جی نے چپاتی بنائی تو ریما جی نے چائے بنا ڈالی۔ تھوڑی دیر بعد چائے پیتے ہوئے سونی بولی، لیکن بھابھی جی آپ اتنا اداس کیوں رہتی ہو؟ میں مانتی ہوں کہ نئی جگہ پر آ کر تھوڑی اداسی آ جاتی ہے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ کھانا پینا ہی چھوڑ دیا جائے اور چہرے کی مسکراہٹ کے استھان پر اداسی کو دے دیا جائے۔ کہتے ہوئے سونی نے خود ہی اٹھ کر دروازے کھڑکیاں کھول دیں تاکہ تازی ہوا اندر آ سکے۔ پھر بولی، بھابھی جی ایک بات کہوں، آپ کی آواز بہت سریلی ہے۔ اس دن آپ گانا گنگنا رہی تھیں نا، سچ کہوں تو دل کو بھا گئی آپ کی میٹھی آواز۔ کہاں سے سیکھا آپ نے گانا؟ سونی نے پوچھا تو ریما بولی، وہ میرے دادا جی شاستریہ سنگیت میں پرنگت تھے، انہیں دیکھ کر مجھے بھی سنگیت کا شوق چڑھا اور ان سے سنگیت سیکھا۔ سونی نے دیکھا کہ سنگیت کی بات کرتے ہوئے ریما جی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔
ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر آپ کے پاس اتنا ہنر ہے تو آپ نے اس ہنر کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ تو ریما جی بولی، شوق تو مجھے بہت ہے سنگیت کا۔ شادی سے پہلے میں خوب ریاض کیا کرتی تھی۔ جب شادی ہوئی تو میں اپنا ہارمونیم اپنے ساتھ لے کر آنا چاہتی تھی۔ سوچا تھا کہ اپنے خالی سمے میں سنگیت کلاس دیا کروں گی، شوق بھی پورا ہو جائے گا اور دل بھی لگ جائے گا۔ لیکن سسرال آنے کے بعد پتہ چلا کہ ساس سسر کو میرے گانا گانے سے آپتی تھی۔ میرے پتی کو بھی یہ سب کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ اس لیے میرے گانا گانے پر روک لگا دی گئی۔ اس کے بعد میں نے گانا چھوڑ دیا، وہ تو بس ایک سپنا ہی بن کر رہ گیا۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے تو اکیلے میں ہی تھوڑا گنگنا لیتی ہوں۔ وہ سمے تو جیسے تیسے کٹ گیا، لیکن عمر کے اس پڑاؤ پر زندگی میں ایک خالی پن سا لگتا ہے۔ نہ جانے کیوں اب جینے کا من ہی نہیں کرتا۔ سوچتی ہوں خود کے ساتھ کچھ کر بیٹھوں۔ بولتے بولتے ریما جی کی آواز روائی سی ہو گئی۔ یہ بات سن کر سونی کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا کہا؟ کچھ کر بیٹھوں؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اونچے سور میں سونی بولی تو ریما کے جو آنسو آنکھوں سے باہر آنے سے جھجک رہے تھے، اچانک باندھ توڑ کر باہر نکلے۔ سونی کے گلے لگ کر ریما جی رونے لگی۔ تھوڑی دیر ریما کو سہلاتے ہوئے سونی نے اسے سہارا دیا، پھر بولی، کیا ایسا کر کے آپ اپنے پریوار کو سزا دینا چاہتی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے جانے کے بعد کیا وہ لوگ عمر بھر روتے رہیں گے؟ نہیں، کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اگر آپ کو خالی پن لگتا ہے تو مر جانا ہی اکلوتا راستہ ہے۔ بالکل نہیں، پتی، بیٹا اور بہو کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے اس دنیا میں۔ آپ کے پاس سب سے پہلے تو اپنے آپ کو مہتو دینا سیکھیے۔ آپ کے پتی کو باہر نکلنا پسند نہیں تو آپ نے خود کو اس چار دیواری میں قید کر لیا۔ انہیں کھڑکی دروازے کھولنے پسند نہیں تو آپ نے اس گھٹن میں رہنا سویکار کر لیا۔ انہیں آپ کا پارٹی کرنا پسند نہیں تو اکیلے کیول اسی کے کارن اچھا ہوتے ہوئے بھی آپ میرے گھر پر بھی نہیں آئی۔ کیا آپ کے لیے آپ کو یہ انمول جیون کوئی مہتو نہیں رکھتا؟ کیوں اتنا کہنا مانتی ہو سب کا کہ اپنے آپ کو ہی گھٹ گھٹ کر مرنے پر مجبور کر دو؟ سونی کے اتنا کہنے پر ریما سبکتے ہوئے بولی، شروع سے ایسا ہی تو ہوتا آیا ہے۔ عمر بھر میں نے کبھی کھل کر سانس کہاں لی ہے؟ جب تک بیٹے کا ساتھ تھا تب تک جیسے تیسے زندگی گزر رہی تھی۔ سوچا تھا اپنی پسند کی لڑکی کو اپنی بہو بنا کر لاؤں گی، لیکن وہ اچھا بھی من ہی میں رہ گئی۔ وہ تو اپنی پسند کی لڑکی ڈھونڈ کر لے آیا۔ سونی بولی، ارے تو کیا ہوا؟ میں تو کہتی ہوں اچھا ہی کیا اس نے، اپنی اچھا سے تو جی رہا ہے۔ آج سے 25 سال کے بعد وہ تو یہ نہیں سوچے گا کہ میں اپنی پسند سے نہیں جی پایا۔ کم سے کم وہ تو اپنی زندگی ختم کرنے کے بارے میں کہتے کہتے سونی اچانک رک گئی۔ تبھی ریما جی بولی، نہیں نہیں، میرے بیٹے کو میری عمر بھی لگ جائے۔ اچھا، ایک اور تو آپ اپنی اولاد کو اپنی عمر دینا چاہتی ہو، دوسری اور مر کر اسے عمر بھر کا اپرادھ بودھ کر دینا چاہتی ہو۔ آپ تو ہمیشہ کے لیے چلی جائیں گی، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ کا بیٹا کس کس کے سوالوں کا جواب دیتا رہے گا؟ ارے جو کچھ بھی آپ کے من میں ہے آج ہی اسے کہہ کر اپنا دل کا بوجھ ہلکا کر لیجیے۔ جو جسے سنانا ہے اسے سنا دو، لیکن کم سے کم اپنی زندگی تو جیو۔ کہتے ہوئے سہسا سونی کی نظر ریما کے بیڈ روم کی اور گئی۔ دروازہ ہلکا سا
کھلا ہوا تھا۔ اندر دیکھا تو سونی کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ تو دوستو، اگر یہ کہانی آپ کو پسند آتی ہے تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں، کمنٹ بھی کریں۔ میں ایسی ہی ہندی کہانیاں لے کر آتی رہتی ہوں، تو پلیز میرے چینل پر جڑے رہیں، پلیز سمرتھن کیجیے تاکہ اگلی کہانی میں آپ کے سامنے اچھی سے اچھی پیش کر سکوں۔ اور کہانی بہت اچھی ہے، ضرور پڑھیں اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور سنائیے۔ اپنا بہومولیہ دینے کے لیے میرے سبھی پیارے دوستوں کا دل سے بہت بہت دھنیہ واد۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ایسی اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے پیارے دوستوں کا بہت بہت دھنیہ واد۔ اور دوستو، ملتی ہوں اس کہانی کے اگلے پارٹ میں، تب تک کے لیے میرے سبھی دوستوں کا دل سے بہت بہت دھنیہ واد اور نمسکار دوستو۔